स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी साहब। मदनी साहब के बारे में हम सब जानते हैं, इस्लाम के बहुत गहन जानकार हैं और इनकी बातें देश में हर शख्स बहुत गौर से सुनता है, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में आपकी तमाम इज्जत के साथ साथ बहुत ज्यादा पकड़ भी है और उनके कहे को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है, मौलाना मदनी ने सोशल डिस्टेंसिंग की शुरुआत से ही पैरवी की है। उन्होंने लोगों को कोरोना के खतरे से भी आगाह किया। मौलाना मदनी थे, जब तस्वीरें आ रही थीं कि लोग मस्जिदों में जा रहे थे, उन्होंने कहा कि इस वक्त जरूरी घर में रहना है और दुनिया भर में इस्लाम का जो असल रूप है उसको फैलाने का काम मौलाना मदनी और उनकी संस्था करती है। मदनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर आज। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अब लगभग 2.5 महीना हो गया कोरोना का ये संकट शुरू हुए, आपकी नजर से आज हम कहां खड़े हैं इस लड़ाई में, हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर आपसे पूछूं? देखिए, ये सवाल तो इस सवाल का जवाब सरकार और मेडिकल काउंसिल ये लोग ज़्यादा अच्छे से दे सकेंगे। तो लेकिन एक बात देखने में आती है कि जो लोगों से सुनकर के समझ में आ रही है बात, वो ये है कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है ठीक से, पीक पर पहुंचे नहीं है। पीक पर पहुंचने में अभी और 1-1.5 महीना लगेगा। तो अब उसके बारे में क्या कहें, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग बताएंगे इसके बारे में। नहीं, ये सवाल सर मैंने इसलिए किया क्योंकि हम अब सामाजिक तौर पर हमारे शहर, गांव, हमारे कस्बे, हमारे बाजार, हमारे धार्मिक स्थल सब कुछ खुलते जा रहे हैं। तो लोगों के मन में अब धीरे धीरे ये भाव आ रहा है कि भाई अब शायद नॉर्मल हो गई दुनिया, कोरोना है तो है, लेकिन अब जैसे हम जीते थे वैसे ही दोबारा जीना शुरू कर दें। ऐसे में भूमिका बहुत अहम हो जाती है आप जैसे लोगों की, जिनके कहे का बहुत असर होता है। ठीक है ये बात आपकी कि असल खतरा तो अब शुरू हुआ है मेरे हिसाब से, और असल एहतियात की ज़रूरत भी अभी है। तो जो डॉक्टर हम लोगों को, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो सजेस्ट करें, हमें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हमारी कोई बीमारी हमको लगती है तो हमें डॉक्टर कहता है कि मिर्च नहीं खानी है या फला चीज़ नहीं खानी है, तो हम एहतियात करते हैं ना। ऐसे ही इस वक्त इस बीमारी से लड़ने का ये तरीक़ा नहीं है कि बहादुर बन जाएं, बल्कि बहादुरी यही है कि जो हमें एहतियातें बताई जा रही हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स के ज़रिए से, हमें उसे मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानेंगे तो अपने लिए भी ख़राब करेंगे और अपने से ज़्यादा अपने चाहने वालों को या उनको जो हमें चाहते हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंच सकता है जाने अनजाने में। तो एहतियात तो ज़रूरी है, और पहले जितनी ज़रूरी थी उससे ज़्यादा अब ज़रूरी है, क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, पब्लिक में पहुंच रहा है, आम लोगों तक। लॉकडाउन की वजह से वो रुका रहा, लेकिन अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो ये फैलेगा, नेचुरल है, और फैल करके लोगों तक पहुंचेगा। तो लोगों तक पहुंचने में लोगों का नुकसान नहीं है, बल्कि कई लोगों का तो फ़ायदा भी होगा कि वो उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, एंटीबॉडी सिस्टम डेवलप हो जाएगा एक मर्तबा इन्फेक्टेड हो गए वो। लेकिन ख़तरा किन के लिए है? जो वल्नरेबल हैं, पहले से किसी बीमारी में हैं, या हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए ख़तरा है हमारे लग जाने में। तो इसलिए इसको एहतियात करना, इससे बचना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, जिनको हम चाहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात करें। सर, वैसे एहतियात सबने बरता और इसी 2-2.5 महीने के अंदर बड़े बड़े त्यौहार भी आए अलग अलग धर्मों के। हिंदू धर्म में नवरात्र गुजर गया, रामनवमी गुजर गई, रमजान गुजर गया, ईद गुजर गई। लोगों ने माना कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अब मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे सब खुल गए हैं, तब तस्वीरें आ रही हैं, भीड़ लग रही है, लोग पहले की तरह पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो उस पर आपका क्या कहना होगा? खास तौर पर मस्जिदों में अभी अब लोग जाएंगे, मंदिरों में भी जा रहे हैं, लेकिन जो शुक्रवार की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज होती है, बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। कई लोग दिन में 5 दफे नमाज पढ़ते हैं, वो बार बार मस्जिद जाते हैं। क्या आपकी सलाह होगी उनको?
نہیں، مسجد میں تو جانا ہی چاہیے، لیکن جو سوشل ڈسٹینسنگ کا اصول ہے، ماسک لگانے کا اصول ہے، نیم ہے، ہاتھ کو دھونے کا نیم ہے، اس کو فالو کریں اور جائیں. جانے سے روکنا مناسب نہیں ہے، لیکن جائیں تو سوچ سمجھ کر کے جائیں اور فالو کریں نیم کو. مان لیجئے مسجد میں ڈسٹینس کے ساتھ اگر آپ کو جگہ فل ہو گئی ہے تو آپ اب واپس آ جائیے اور دوسری جماعت کر لیجئے جمعے کی. لیکن آپ خود سے اپنی احتیاط کریں گے تبھی کام چلے گا. سرکاری ڈنڈا کب تک چلے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے، سرکار نے تو کھول دیا ہے سب چیزوں کو، بازاروں کو، مالز کو، ساری چیزوں کو کھول دیا ہے، پر خود سے جو احتیاط ہوگی اس کا زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت سرکاری احتیاط کے. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے مسجدوں میں خاص طور پر کہ آپ جو یہ 2 گز کی دوری کا منتر دیتی ہے سرکار، کہ وہ 2 گز کی دوری کیا واقعی میں مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے یا جب وہاں جمع ہو رہے ہیں وہاں پر اس کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے. جب ٹرینوں اور جہازوں میں تو کچھ مینٹین ہو ہی نہیں رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فلائٹیں سب بغیر سوشل ڈسٹینسنگ کے جا رہی ہیں، ٹرینیں بغیر سوشل ڈسٹینسنگ کے جا رہی ہیں. آپ ہی بکنگ کر رہے ہیں، آپ ہی سب سیٹیں الاٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، بیچ میں کوئی سوشل ڈسٹینس کا کوئی اہتمام نہیں کر رہے ہیں. اب مسجد میں البتہ خود سے کرنا ہوگا تو لوگوں کو کرنا چاہیے. لوگ اگر نیت کر لیں گے تو ہو جائے گا کامیاب، اور کہیں کہیں ٹوٹے گا بھی تو ٹھیک ہے، اب کیا کریں، ایسے ہی ہے. اب تو دنیا ایسی ہی چلے گی نا. اور یہ 2-4-10 دن کی بات نہیں ہے، مہینوں کی بات ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے سال لگ جائے. تو کب تک کریں گے اور کروائیں گے لوگوں سے؟ بالکل بالکل. تو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ تو اب کا اور احتیاطیں جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں، جو ڈاکٹر لوگ احتیاط جتنی بتا رہے ہیں اتنی احتیاط تو کرنا لازم ہے، وہ کرنی ہی چاہیے. آپ کا جو ایک میسج ابھی تک گیا ہے وہ میرے خیال سے گھر گھر پہنچنا چاہیے کہ اب سرکاری ڈنڈے سے ہر چیز نہیں ہوگی. ہر چیز کے لیے سرکار آپ کو بار بار کوئی قانون بنا کر کے دے، اس سے نہیں ہوگا. اب آدمی کو خود ہی جاگروک ہو کر کے، بہت ہو گیا، سب لوگ سمجھ چکے ہیں اس کے خطروں کو، اس سے بچنے کے طریقے بھی سب جانتے ہیں. تو اب چاہے آپ کسی دھارمک استھل میں جا رہے ہیں، چاہے بازار مال میں جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے. سر ایک خطرہ دوسرا اس کورونا کال میں بہت بڑا دکھائی دیا، وہ افواہ کا تھا، افواہ کا. اور وہ افواہ کے بڑھنے میں، پھیلنے میں آج کل یہ جو ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا خاص طور پر، ہمارا موبائل فون، اس سب کا بہت بڑا رول رہا ہے. کئی جگہوں سے جب خبریں آئیں کہ بھئی کہیں کسی ڈاکٹر کے ساتھ بدسلوکی ہو گئی یا کہیں کسی پولیس کرمی کوئی ٹیم گئی وہاں پر کچھ ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی، اس کے پیچھے ہمیشہ وجہ نکلی افواہ. اس سے کیسے بچیں لوگ؟ دیکھیے، افواہ، یقیناً افواہ سے تو بچنا ہی چاہیے، اور اس افواہ کے پھیلانے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھی ہاتھ ہے. مین اسٹریم میڈیا نے بھی کوئی بہت اچھا رول پلے نہیں کیا ہے شروع کے دنوں میں، جس طرح سے چیزوں کو پریزنٹ کیا ہے اور جس طرح سنسنی خیز بنایا ہے اسے، وہ اس سے لوگوں کو کافی شکایت ہے. تو بہرحال یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب کوئی اسٹوری ختم تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی کہانی ختم نہیں ہو رہی ہے کسی بھی چیز سے. تو ہم سب لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور سمجھ کر ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت ایکشن لینے ہوں گے. ابھی آپ نے سر جس شکایت کا ذکر کیا، مجھے لگتا ہے آپ کا اشارہ شروعات کے دنوں میں جماعت کو لے کر کے جو کچھ باتیں ہوئی تھیں یا جو معاملے آئے تھے اس کو لے کر کے ہے شاید. آپ نے اس وقت خالی جماعت کو نہیں اس طرح پوری ایک خالی جماعت کو نہیں، بلکہ جس طرح پوری ایک کمیونٹی کو ایک پینٹ کیا گیا ہے، اور اس میں مین اسٹریم میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. صرف اپنی چیز بیچنے کے لیے اس کو پینٹ کیا گیا، وہ تو بہت ہی ہوریبل تھا اور بہت دل توڑنے والا تھا. تو بہرحال اس کی اب شکایت بہت زیادہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پر اسی کو ٹھیک بھی آپ ہی لوگ کریں گے. آپ ہی لوگوں کا اوپر ذمہ داری ہے ٹھیک بھی کرنے کی. مجھے امید ہے کہ ٹھیک بھی کر لیں گے آگے جا کر کے. آپ لوگ جو پوزیٹیو اسٹوریز ہیں ان کو ذرا اچھے سے جگہ دیں گے، اس کو اسپیس ملے گا، اور دیش کے بسنے والے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. تو آپ ہی لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری تو آپ ہی حضرات کی ہے. سر میں تو دیکھیں، میں انڈیا ٹی وی کے بہاف پر بات کر سکتا ہوں، انڈیا ٹی وی کی ذمہ داری لے کر کے بات کر سکتا ہوں.
کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ کیول خبر جائے اور خبر کے علاوہ اس پر کوئی اور لبادہ نہ اس کو پہنایا جائے. بہرحال اب وہ جماعت کے معاملے جب آ رہے تھے سر تو آ رہے تھے اور وہ بتائے جا رہے تھے اور ہمیشہ یہ بات تو کہی گئی کہ اس کا کسی کمیونٹی سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہاں وہ جماعت اور وہ مرکز, وہ ایک عمارت جہاں سے اتنے معاملے سامنے آئے وہ تو فیکٹ تھا. ہاں ٹھیک ہے, وہ بالکل ایک پورا ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے, تو اس لیے میں کسی ایک چیز کی طرف نہیں رہنا چاہتا اس موقع پر, جب آپ نے ایک اچھی شروعات کی ہے کہ ریلیجس لوگوں کو اکٹھا کر کے اور کرونا سے لڑائی لڑنے میں ریلیجس لوگوں کا کیا رول ہو سکتا ہے, ریلیجس کمیونٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو جتنے ریلیجن کے لوگ ہیں, ان کے ماننے والے لوگ ہیں, اگر سب اکٹھے ہو جائیں اور اس لڑائی کو لڑیں, اور وہ آپ نے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا ہے, تو میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اب جماعت کا معاملہ ہے, اس کی بات الگ کر لیں گے پھر اور کسی موقع. چلیے ٹھیک ہے, تو پھر آج ہم پازیٹیوٹی کی طرف ہی جائیں گے, جو پیچھے ہو گیا اس کو چھوڑتے ہیں. اب سر مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, آپ خود ہیں, زمین سے جڑے ہوئے ہیں آپ, اس لاک ڈاؤن کے درمیان ایک جو سب سے نچلے طبقے کا ہمارا نواسی ہے دیش کا, اس پر کیا اثر بیتا؟ ہم سب جانتے ہیں بہت سے لوگوں کا روزگار گیا, ہم نے دیکھا سرکار نے جگہ جگہ گاؤں گاؤں تک راشن پہنچانے کی کوشش بھی کی, اس میں بہت ساری سماجک سنستھاؤں کا اور دھارمک سنستھاؤں کا بہت بڑا رول رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سب سے غریب غربا طبقہ جو ہمارے سماج کا ہے, اس پر کیا اثر پڑا ہے, وہ آج کس حال میں ہے؟ سب سے زیادہ مشکل تو اسی بیچارے کی ہے, بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس خاص طور سے اس تک بھی اثر پہنچ گیا ہے, کیونکہ روزگار چھن گئے ہیں, بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں. آگے بھی جتنا زیادہ احتیاط کریں گے اتنا بیٹھ کے ہی کھانا پڑے گا. تو اور ایک وہ سیکشن ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بیچارے کا کوئی اپائے ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے اور نکل کے کچھ کمائے, اور ابھی کمائی کا موقع نہیں ہے, تو وہ تو سخت مشکل میں ہے, اور اس کی مشکل دور نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک وہ ان سارے نیموں کو الگ نہ رکھ دے. الگ رکھے گا تبھی بیچارہ کمائی کر سکے گا, اور اگر وہ احتیاط بھی ساتھ میں رکھے اور کمائی بھی کرنا چاہے تو کافی مشکل ہوگا اس کے لیے. اور یہ پوری چین ہے, اب وہ چین جڑے گی, جڑتے جڑتے ہوگی تو کافی مشکل میں آئیں گے لوگ. ابھی بھی مشکل میں ہے سخت, کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو دونوں ٹائم کھانا نہیں مل رہا ہے آج بھی. تو یہ مشکل تو ہے. اب اس مشکل کو سرکار کا, ذمہ داری تو سرکار کی ہوتی ہے, لیکن مجھے ایک بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مزدور کو جو مصیبت آئی ہے مزدور کے اوپر, اس میں ذمہ داری جتنی سرکار کی ہے اس سے زیادہ سماج کی ہے. اگر سماج نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہوتا تو لوگوں کو پیدل جانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ ہم ایک روٹی ہم خود کھاتے, ایک روٹی اپنے پڑوس میں رکشے والے کو کھلاتے. تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ دلی سے یا بمبئی سے مائیگریٹ کرے یا سورت سے مائیگریٹ کرے. تو ہم نے, سوسائٹی نے, سماج نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے. سماج گنہگار ہے اس کے لیے. یہ صحیح ہے کہ سماج کو بھی انداز نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی, شاید سرکار کو بھی انداز نہیں تھا, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے جو کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. یہ تو شاید پوری سویلائزڈ ہسٹری میں کبھی اس طرح لاک ڈاؤن ہوا نہیں ہوگا. 2-4 ہزار سالوں میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی دیش نے اپنے پورے دیش کو اس طرح بند کیا ہو جیسے ساری دنیا یا دنیا کے اکثر ملک بند تھے. تو یہ ایک نئی چیز تھی اور اس میں تکلیف ہوئی ہے. پر سماج کو اپنا محاسبہ کہتے ہیں, یعنی سماج کو اپنا حساب کرنا چاہیے کہ سماج نے کیوں لاپرواہی برتی اور سماج کی نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی ہے. یہ ایک بڑا ذمہ داری سماج کی تھی. جی میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بڑا الزام ہے آپ کا. الزام نہیں ہے, بلکہ میں اپنے آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. آئینے کے سامنے کھڑا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا قصور زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم سرکار کو قصوروار ٹھہرائیں اور دوسروں کو قصوروار ٹھہرائیں. میں اپنے آپ کو قصوروار, اپنے سماج کو, اپنے بھارتی سماج کو, سارے لوگ ہیں جس میں ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور ہمارے سب مذہبوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم گنہگار ہو. تو وہ اس گناہ کا احساس تو مجھے بہت ہے.
سر یہ ایک نظریہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سماج نے مدد کی ہوتی نہیں بیٹھیں گے تو اتنے لاکھوں مزدوروں کو نہیں پیدل چلنا پڑتا، وہ جہاں تھے وہیں وہ آرام سے رہ سکتے تھے. لیکن اسی درمیان ہم نے بہت اچھی مثالیں بھی دیکھی کہ لوگوں نے ایک عام انسان نے بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ کسی غریب کو دیا ہے، کسی نے مالی مدد کی ہے، کسی نے کھانے سے مدد کی ہے، کسی نے جوتے چپل دیے، اور بڑی بڑی سنستھائیں بھی آگے آئے. مجھے یقین ہے آپ کی سنستھا نے بھی ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. ہاں، ہم لوگوں نے تقریباً 50 کروڑ روپے کا پورے دیش میں کام کیا ہے، لیکن وہ تو ناٹ انف، کبھی بھی اس کو انف نہیں ہو سکتا. بہت اچھی مثالیں ہیں، بہت شاندار مثالیں ہیں، دل خوش کرنے والی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایک مزدور کو بھی پیدل جانا پڑا جانے کے لیے نکلنا پڑا، ذمہ داری تو ہے نا سماج کی. ٹھیک بات ہے. اس ذمہ داری سے تو نہیں بچ سکتا نا سماج. ٹوٹلٹی میں ہم کہہ رہے ہیں، پورا بھارتی سماج کی بات کر رہا ہوں میں. تو اچھی مثالیں ہیں، میں ان مثالوں کا سلام کرتا ہوں لوگوں کو. بہت بڑھیا بہت شاندار کام ہوا ہے. ریلیجس آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی، سوشل آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی، انڈیویجول نے بھی بڑے کارنامے کیے ہیں. بعض انڈیویجول نے بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کام کیے ہیں. سب کے کام کو شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ تو ہمیں سیلف انٹروسپیکشن جسے کہتے ہیں وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک بات ہے. تو آپ کیوں رہ گئے کچھ لوگ جو چھوٹ گئے اور جو جانے پہ مجبور ہو گئے، وہ کیوں رہ گئے؟ وہ نہیں رہنے چاہیے تھے. آپ کو سرکار کے فیصلوں سے کوئی شکایت ہے؟ جیسے کچھ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 گھنٹے کے نوٹس پر لاک ڈاؤن لاگو کر دینا، اس میں مزدوروں کا خیال نہیں رکھا گیا، دیش اس طریقے سے بند نہیں ہو سکتا. کچھ ایک ادیوگ پتی بھی آئے سامنے، انہوں نے کہا کہ اس قسم سے آپ نے پورے دیش کی اکانومی کو ٹھپ کر دیا. اس سے بچ کر تھوڑی احتیاط کے ساتھ چلا جا سکتا تھا کورونا کے ساتھ میں، لیکن یہ لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ کہنے والوں کی یہ بات بھی صحیح ہو. تو جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، برائی بھی آتی ہے، اچھائی بھی آتی ہے. تو یہ سب محاسبہ ہونا چاہیے. لیکن جس طرح کے یہ آفت ہے، جس طرح کی یہ مصیبت ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے. ہاں، غلطیاں تو ہوئی ہیں، اور کوئی دوسرا ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ غلطیاں ہوتی اس سے. تو اب اس کو ناپنے کا کام تو جیسے اکانومی کی بات ہے، تو میں اکانومی کا آدمی نہیں ہوں. تو انڈسٹری والے ہی بتائیں گے یا اکانومی سے کے فیلڈ والے لوگ بتائیں گے کہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا. ہو سکتا ہے کچھ اچھا ہو سکتا ہو، لیکن بہرحال یہ ایک ضرورت تھی اور ساری دنیا کر رہی تھی اس کو. اور اتنے بڑے ملک میں جس طرح سے یہ کیا گیا اس کے فائدے بھی ہوئے ہیں. تو ایسا بالکل فائدے سے خالی نہیں ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع مل گیا، کھڑے ہونے کا موقع مل گیا، اس کو ڈیل کرنے کا موقع مل گیا. اس کے ذریعے سے لوگوں کو اویئر کرنے کا موقع مل گیا، جو اویئرنیس نہیں تھی اس وقت جب لاک ڈاؤن کیا گیا. کیسے بچاتے؟ لیکن بہرحال اب ہو سکتا ہے کہ اس کا لوگ ایسا سمجھ رہے ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بات صحیح بھی ہو ان کا سوچنا. لیکن جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جس کو کرنا ہے اس کو تو کچھ کرنا ہی تھا نا، ورنہ بعد میں یہ کہتے کہ یہ کیا نہیں، یہ کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا. تو کہنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر ایک سوال آج ہم جو بھی ہمارے اس پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں دھرم گرو، ان سے ہم پوچھ رہے ہیں. میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے، اس کی سیکھ کیا ہے؟ کورونا کی سیکھ کیا ہے؟ کورونا کی سیکھ کیا مطلب؟ یہ جو آفت ہمارے اوپر آئی ہے، یہ جو آفت آئی ہے ہمارے اوپر، یہ ہمیں کیا سیکھ دے رہی ہے؟ سیکھ کیا دے رہی ہے یہ تو ابھی جب چلی جائے گی جب پتہ چلے گا. ابھی تو شروع ہی ہے، ابھی شروعات ہے. لیکن یہ کہ دھرم جو ہے، مذہب جو ہے، وہ لوگوں کو مضبوطی دیتا ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو فیس کرنا چاہیے. کہ جس کو نہیں ہوا ہے وہ احتیاط کرے، جس کو ہو گیا وہ ڈرے نہیں. کیونکہ بہت ساری موتیں ڈر کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے آدمی کی ڈر کی وجہ سے. اور ایک بات اور میں جو اب تک سیکھا ہے وہ یہ کہ
یہ موقع ہے قربانی دینے کا. تو دیش میں قربانی دینے والے لوگ اور قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور میں اپنے جو لوگ قربانی دے چکے ہیں ان سے یہ سیکھ ہے کہ وہ آگے اور قربانی دیں. جنہوں نے ابھی تک قربانی نہیں دینے کا موقع ملا ہے ان کو قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کو کی فکر کریں, پڑوسیوں کی فکر کریں, رکشے والوں کی فکر کریں, دہاڑی مزدوروں کی فکر کریں. تھوڑا تھوڑا اپنا زیادہ نقصان کیے بغیر اپنے میں سے تھوڑا تھوڑا اگر 2 روٹی زیادہ بنائیں گے اور کسی کو ساتھ شامل ہوں گے تو یہی سب سے بڑی سیکھ ہے مانوتا کی, انسانیت کی, کہ کوئی بھوکا نہ رہے. ہماری نظر میں, ہمارے سائے میں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے جاننے والوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے گھر پہ کام کرنے والے لوگوں میں, یا جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان کے ساتھیوں میں, رشتہ داروں میں کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی تکلیف میں نہ رہے, کوئی بیمار نہ رہے. بیمار ہو تو اس کی کوئی مدد کری جائے بجائے اس کے کہ بھاگ جائیں چھوڑ کے. مدنی صاحب, آج آپ نے سب کو آئینہ دکھایا ہے, خود کو بھی, ہم کو بھی, سماج کو بھی, اور آپ کا جو یہ میسج ہے میرے خیال میں اس سے اچھی سیکھ, جو میرا آپ کا سوال تھا آپ سے, آپ نے بہت بہترین اس کا جواب دیا. ہاتھ ایک دوسرے کا پکڑے بغیر اس مشکل سے نکلنا ناممکن تھا. اگر ہم آج کچھ سنبھلے بھی ہوئے ہیں, کچھ کھڑے بھی ہوئے ہیں, تو وہ اسی لیے کہ ایک دوسرے کا ہم نے ایک دوسرے کو تھاما ہے, اور یہی سماج کی ذمہ داری بھی ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ ساتھ اور بڑھے گا اور ہم اس مشکل سے جلد باہر آئیں گے. آگے بھی تھامنے کی نیت رکھیں. بالکل, ضرور سر, بالکل بالکل یہی سندیش ہونا چاہیے. میں نے کہا آگے بھی تھامنے کی نیت رکھیں کہ مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے. بالکل سر, بالکل ایسا ہی ہوگا. بہت بہت دھنیہ واد, بہت بہت شکریہ. جمعیت علماء ہند کے مہا سچیو مولانا محمود مدنی کی باتیں آپ نے